हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। मेरा जो आज का नावल है नया साल हाथ में तेरा हाथ, जिसकी राइटर है शाजिया मुस्तफ़ा। चलिए चलते हैं नावल की तरफ। किस्त नंबर 3। कह रही थी अरीब रोज़ ही उसे सुनाता है, मेरी माँ बहनों से अलग करवा दिया है। वो बताने लगी, इससे बोलिए चुप रहकर सुन लिया करें, क्योंकि अगर ये बहस करेगी तो तंज करके लड़ाई बढ़ेगी। ताबिश की सोचें खासी मत बनाना थीं। वो अगर शौक मिजाज था तो हर बात की संजीदगी से भी सोचता था। हाँ, समझाया तो यही है, आतिका ने भी और उसे समझाया है। भाई का फ़ोन आया था इसके पास, वो बोला। हाँ आया था, बता रही थी मुझे शबीना। जाए नमाज बिछा के वो खड़ी हो गई। ताबिश की इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि शबीना की तबीयत ही पूछ लेता। शर्मो लिहाज भी था, मगर समरा से वो ज़रूर पूछता। उससे कभी बात का पर्दा नहीं रखता था। जितनी देर अम्मी नमाज़ पढ़ती हैं वो कंप्यूटर के आगे बैठा रहा। अरीब ज़रा इसका हाथ नहीं हटा रहा है, खुद ही सारी सेटिंग भी कर रही हैं। अम्मी फिर इससे मुखातिब थीं। इसकी तबीयत कैसी है? कदरे तो वक़्फ़ के बाद झिझक से पूछा। कह रही थी ठीक नहीं है। तस्बीह लेकर वो सोफ़े पर बैठ गई थी। वो चुप हो गया। कंप्यूटर ऑफ कर दिया था। तुम्हारी चची को बोला है, वो कल जाएंगी। रोशना की भी तबीयत ठीक नहीं है। अम्मी को रोशना की भी फिक्र थी। रोशना की अभी तक तबीयत ठीक नहीं हुई। वो चौंक गया। पता नहीं क्या हो गया है, इस बच्ची को दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही है। वो अफसरदगी से बताने लगी थी। अजीब पागल लड़की, क्यों खुद को मेरे लिए ख्वार कर रही है, जाने किस मिट्टी की बनी हुई है। वो असर ही नहीं होता। ताबिश सोचने लगा, चची से बोलिए इसकी शादी वगैरह करके चलता करें। इन्हें इतना सख्त पता नहीं क्यों हो गया था रोशना के मामले में, जबकि वो तो इतना नरम दिल था। चुईया के बच्चों तक मारते हुए दिल ही नहीं करता था। अगर कभी घर में चुईया चूहा आ जाए तो शबिया जब तक उसे मरवा नहीं देती थी चैन से नहीं रहती थी। वो तरस खाता था। शबीना, मुझे इन मासूम से चुईया के बच्चे पर तरस आता है। फिर तू पाल ले इन्हें, फजूल की बकवास ना कर। मुझे घिन आ रही है, मार के बाहर फेंक के आ। वो इसकी पुश्त पर 2 हथौड़े मार के बोलती थी। और वो कभी भी शबीना का हुक्म नहीं टालता था, क्योंकि उसे अपनी इस बहन से बहुत मोहब्बत थी। मोहब्बत उसे साइमा बाजी से भी थी, मगर वो इतनी दूर कनाडा में थी। जब वो मैट्रिक में था वो शादी होकर वहाँ चली गई थी। शबीना के साथ इसका बचपन गुजरा था। मैं तो सोने जा रही हूँ, सुबह फिर मुझसे उठा नहीं जाता है। वो घुटनों पर हाथ रखकर खड़ी हो गई थी। ताबिश की सोच और ख्यालों में इर्ताश पैदा हुआ था। वो भी खड़ा हो गया, मगर इस पर शबीना के साथ साथ रोशना की भी फिक्र सवार थी। अगर उसे लेने के देने पड़ गए तो क्या होगा? तुम्हारा दिमाग तो मैं कल दुरुस्त करूंगा। क्यों पागल बनी हुई हो? वो लाउंज से निकल गया। वो 2 दिन से इसके मैसेज भी नहीं आ रहे थे। इसे तशवीश भी थी, जबकि इसकी तबीयत ही ठीक नहीं थी, इसलिए इसके मैसेज नहीं आ रहे थे। सुबह वो देर से सो के उठा। सैटरडे था, 2 दिन की आज़ादी के होते हैं। वो खूब नींद लेकर उठता था। नाश्ता वगैरह से फारिग होकर वो पहले शबीना की तरफ गया था। इसके साथ मिलकर सेटिंग करवाई। वहाँ उसे 3 बज गए। घर आया, नहाया, फिर खाना खाया और लेट गया। सोचा समरा बाजी को ही फ़ोन कर ले। पता चला कि वो दोपहर से आई हुई है। इसने इन्हें मैसेज करके नीचे बुला लिया था। तुम आ जाते तो मुझे क्यों बुलाया? समरा ने हैरानगी से इसके फिक्रमंद चेहरे को देखा। पर मैं आपकी कज़न की वजह से नहीं आया हूँ। मोहब्बत का बुखार चढ़ा के बैठी है, आप समझाती क्यों नहीं है? आज उसे फिर रोशना पर गुस्सा आ रहा था। मैं तो बहुत समझा रही हूँ, और कितना समझाऊँ? वो भी परेशान थी। ताबिश, एक बात कहूँ? इसने डरते डरते पूछा। आप पूछती क्यों हैं? एक बात कहूँ, फ़ौरन कह दिया करें। इसे समरा की आदत सख्त गिरा गुजरती थी। रोशना इतनी बुरी तो नहीं है जो तुम इनकार करे जा रहे हो। देखो, जो शिद्दतों से चाहे उसे अगर ज़िंदगी में शामिल कर लो तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। समरा उसे समझाने लगी। दोनों सहन में ही डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अब्बू कहीं पुप्पू की तरफ गए हुए थे। अम्मी की शायद आंख लग गई थी। आप जानती हैं मैं उसे नहीं चाहता, कतियत भरा अंदाज था। जिसे तुम चाहते हो वो मिली नहीं, बोलो या वो मिल जाएगी। समरा को इसकी बातें कभी कभी बहुत दुख देती थी। मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहता, लहजा स्पाट बना लिया। ताबिश, रोशना इतनी बुरी तो नहीं है जो तुमने इतनी नफरत करते हो। तुम इतनी नफरत करते हो। तुम अगर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लोगे तो मुझे पता है कि तुम बहुत खुश रहोगे। बहुत मोहब्बत करती है तुमसे, वो तुम पर बहुत तवज्जो देगी। प्लीज़ समरा बाजी, क्यों आप पीछे पड़ी हुई हैं? एक ही बात क्यों दोहराती रहती हैं? मुझे उकताहट होने लगी है इस जिक्र से। वो शख्स झुंझलाया हुआ था। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही थी कि रोशना सबकी पसंदीदा है। तुम सिर्फ अदीना की वजह से उसे इग्नोर कर रहे हो। बार बार अदीना का नाम क्यों लेती हो? वो चीखने लगा। समरा जुज़बज़ सी हो गई, खामोश सी, लब पींच कर रह गई। ताबिश को अपने सख्त रवैये का एहसास हुआ तो पहलू बदल के रह गया। आप अगर उसे समझा सकती हैं तो समझा दे, वरना इसका कहीं रिश्ता तय कर दे। मेरे दिल पर बोझ आ गया है। वो बेजारी से बोला। तुम्हारा जब दिल करता है मुंह ठीक करके बात करते हो, जब दिल करता है। खुश होकर वो खड़ी हो गई, क्योंकि उसे ताबिश की बातें दुख देती थीं। मेरा मूड ठीक है, वो हैरत ज़दा सा बोला।
سمرا کو اچانک ہی کچھ ہو جاتا ہے اور اسے یہی بات سخت ناگوار گزرتی تھی۔ میں نے جتنا اسے سمجھانا تھا سمجھا دیا ہے، آپ اتنی روکھی کیوں ہو رہی ہیں؟ تابش نے ہنس اٹھایا، تم بھی ہو رہے ہو روکھی۔ ترکی پہ ترکی بولی، لگتا ہے آپ کا لڑنے کا موڈ ہے جبکہ میرا لڑائی کا بالکل موڈ نہیں ہے۔ سخت ٹینشن میں ہوں میں۔ شبینہ کی الگ ہے، اس پر یہ روشنا وہ عزم حلال کا شکار تھا۔ اتنا مفہوم ہو جاتا تھا کہ شبینہ کے لیے کہ اس کا پھر دل ہی نہیں لگتا تھا۔ سمرا کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے جو تابش سے مخفی نہیں رہ سکے۔ سخت کوفت ہوتی تھی اسے سمرا کے آنسوؤں سے جو بات بات پر نکل آتے تھے۔ سمرا باجی اب یہ رونا کیسا؟ وہ ہراساں ہی ہو گیا۔ کچھ نہیں، تم بولو شبینہ کی ہاں گئے تھے، تائی بتا رہی تھی آپ سے، مجھے پوچھنا تھا اس کی طبیعت کا۔ وہ بے تابی سے پوچھنے لگا۔ شبینہ کو اس نے تکلیف میں نہیں دیکھا تھا، پوچھ تو سکتا نہیں۔ تائی امی کہہ رہی تھیں ویک بہت ہو گئی ہے وہ۔ کون، شبینہ یا اس کا بیبی؟ دونوں ہی، مگر فکر مت کرو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ اسے اطمینان دلانے لگی مگر تابش سن کے پریشان ہو گیا۔ تابش، میں جب تمہیں یقین دلا رہی ہوں کیوں سوچ رہے ہو؟ وہ بولی۔ جی وہ کچھ نہیں، پتہ نہیں میری بہن کے ساتھ ہی اتنا برا کیوں ہو رہا ہے، سسرال والے بھی ٹھیک نہیں، میں اس پر یہ بیماری۔ سمرا کچھ نہیں بولی بلکہ سوچوں میں چلی گئی۔ اسے تابش کا یوں شبینہ کے لیے فکر مند ہونا کتنا رشک آتا تھا۔ اسے اکثر آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ اپنے دل کی بات وہ کسی سے شیئر نہیں کرتی تھی جبکہ اس کی سسرال کی بھی بھری پڑی تھی۔ سبھی سمرا سے محبت کرتے تھے، ساس سسر دیور سبھی نے آنکھوں پر رکھا ہوا تھا، مگر ماں جایا رشتے کی کمی اسے بہت محسوس ہوتی تھی۔ وہ سب کے لیے محبت ہمدردی کا مرہم تھا، وہ ہر ایک کے لیے نرم جذبہ رکھتا تھا، مگر جانے کیوں اس کے معاملے میں وہ اتنا سخت گیر تھا، اتنا بے حس کیوں تھا؟ اس پر ذرا رحم نہیں آتا تھا۔ وہ کتنی شدتوں سے کئی بار اپنے جذبات سے آگاہ کر چکی تھی، دل کو تپک تپک کے سلا رہی تھی جو اتنا بالکل بے چین اور دکھی ہو گیا تھا، کسی پل قرار نہیں آ رہا تھا۔ جب دل کا قرار ہی اس کے پاس تھا کیسے دل کو قرار آتا؟ عجیب وحشت زدہ سی ہو گئی تھی۔ رو رو کے اس نے اپنا حشر کیا ہوا تھا۔ سمرا کو اس کی اتنی فکر تھی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس طرح تسلی دے۔ روشنا گڑیا، میری بات بھی نہیں مانو گی؟ سمرا نے اس کا رویا رویا متورم چہرہ اپنے ہاتھوں کے حلقے میں لیا۔ آپ ہی خالہ سے بولے یہاں سے چلیں، ہم کہیں اور رہیں گے، میرا دم گھٹنے لگا ہے۔ وہ اس کے گلے سے لگ کے پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ سمرا کی آنکھیں تو خود سے برسنے کو تیار رہتی تھی۔ پہلے وہ افسردہ تھی، اس پر مستعصم روشنا کا غم اس سے نہیں دیکھا جا رہا تھا۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے چلوں گی، وہ اس سے بولی۔ سمرا اسے دوائی تو کھلا دو ورنہ یہ بیمار پڑ جائے گی۔ چچی کو اس رات دن جتنی فکر تھی یہ وہی جانتی تھی۔ انہیں اپنی مرحوم بہن کا بھی خیال آ رہا تھا، اس کی روح کتنی بے چین ہوگی۔ سمرا نے اسے دوائی بھی دی، پھر رات میں ہی اسے اپنے ساتھ لے گئی تاکہ اس کا دل بہل جائے۔ اسکول جانا بھی اس نے چھوڑا ہوا تھا۔ گھر آ کر وہ کچھ بہل گئی تھی۔ سمرا کے 2 دیور اور 2 نندیں تھیں، ایک نند شادی شدہ تھی، سب نے ہی روشنا کو ہاتھوں ہاتھ لیا تھا۔ وہ 3 دن میں وہ کچھ سنبھل گئی تھی، اس کا دل لگ گیا تھا جیسے کچھ حد تک وہ تابش کو بھولنے میں کامیاب ہو گئی ہے، مگر اسے پھر خالہ کی بھی فکر ہوئی تو پھر جانے ضد باندھنے لگی، مگر سمرا نے ڈانٹ کے پھر روک لیا، ورنہ وہ وہاں جا کر اسی طرح رو رو کے طبیعت خراب کرے گی۔ روشنا نے اپنے سیل کی سمت تک نکال دی، ذہن کو مکمل اس کی طرف سے ہٹانا چاہتی تھی۔ جب وہ قسمت میں ہی نہیں ہے تو خیالوں میں بھی اس کا گزر برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ تابش سکندر، تم نے میرا بہت مذاق اڑایا ہے، بہت توہین کی، یاد رکھنا سکون سے تم بھی نہیں رہو گے۔ وہ کروٹ لیے اس سے ہی مخاطب تھی۔ سمرا نے اسے زبردستی اسکول بھیجنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ وہاں ماحول میں سب بھول جائے گی۔ پھر اس دن جانے سمرا کو کیا سوجھی، اسے لے کر پارلر چلی گئی۔ آپ ہی کیا کر رہی ہیں آپ؟ زبردستی اسے چیئر پر بٹھا دیا تھا۔ وہ حیران پریشان سی پارلر کو دیکھ رہی تھی اور سمرا کے خاموش چہرے کو بھی جو اس سے تو نہیں بیوٹیشن سے بات کر رہی تھی۔ دیکھیں اس کے بالوں کو لیئر کٹنگ کر دیں، اس کا فیشل کریں، اس کا فیشل وغیرہ سب کیجیے گا، اس کی بالکل نہیں سنیے گا۔ وہ بیوٹیشن کو ہدایتیں دیتی جا رہی تھی۔ آپ ہی مجھے نہیں کروانا، وہ احتجاج پر زور سے چیخی۔ چپ کر کے بیٹھی رہو، جیسا میں کہہ رہی ہوں کرنے دو۔ سمرا نے اسے ٹپٹ کر بٹھا دیا، اسے اپنی مرضی کے مطابق اس کا حلیہ بدلوا دیا۔ روشنا آئینے میں خود کو دیکھ کر حیران رہ گئی، یہ وہ تھی؟ کیسی اس کی شکل نکل کر آئی ہے؟ اب لگی ہو تم خاص قسم کی، سمرا نے اسے دیکھ کر ستائشی لہجے میں کہا۔ وہ جھینک کر رہ گئی۔ روشنا سمجھ گئی تھی سمرا نے کیوں اس کا حلیہ بدلا ہے، مگر اسے اب کسی قسم کی کوئی خوشی نہیں تھی۔ آپ ہی، میں آپ کا مقصد سمجھ گئی ہوں، پلیز مجھے اور بے عزت نہیں کروائیے گا، مجھ میں برداشت کا مادہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ تھکے تھکے مزاحمل لہجے میں بولتی ہوئی سمرا کو بہت ترہم آمیز لگی۔ میں کیوں خود کو اس شخص کے لیے گرواؤں آپ ہی؟ ضروری نہیں جسے ہم چاہیں وہ ہمیں مل بھی جائے۔ لہجے میں افسردگی حسرت سب کچھ پنہاں تھا۔ وہ تو بے وقوف ہے، تمہاری قدر نہیں کر رہا، جس نے اس کی قدر نہیں کی اس کے لیے خود کو برباد کر رہا ہے۔ سمرا بھی آبدیدہ سی ہو گئی۔ مجھے تم دونوں عزیز ہو اور میں محبت کرنے والوں کی قدر کرتی ہوں، لیکن آپ ہی زبردستی کسی کی محبت نہیں وصولی جاتی۔ محبت اتنی بے مایہ نہیں ہے کہ وہ قدموں میں گر جائے۔ میری محبت بہت معصوم ہے، میری محبت کو پامال مت کیجیے، مجھے اس شخص سے نفرت ہے۔ اس کے لہجے اور الفاظ میں اتنی سختی تھی کہ سمرا نے شدت غم سے لمبی سانس اندر کھینچی۔ اس نے روشنا کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ ٹھیک کہا، کسی نے محبت خود اپنا آپ منواتی ہے، شاید اس کی محبت بھی منوا لیں۔
امی اتنی خاموش کیوں ہیں؟ چچی نہیں ہے؟ تابش کو تشویش ہوئی۔ وہ 2 دن سے وہ خاموش نوٹ 2 دن سے نہیں امی اتنی خاموشی کیوں ہیں؟ چچی نہیں ہے؟ تابش کو تشویش ہوئی۔ 2 دن سے وہ خاموشی نوٹ کر رہا تھا۔ چچی سے بھی اس کا سامنا نہیں ہوا تھا۔ تمہاری چچی تو ہیں مگر روشنا نہیں ہے۔ سمرا اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ اس کی طبیعت سنبھلنے میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ وہ کچن میں تھی اس لیے چائے وغیرہ بنا رہی تھی۔ آپ چچی سے بولیے اس کی شادی کر دیں۔ وہ چور سا بن گیا۔ ہاں کچھ سنا تو ہے میں نے، سمرا اپنے دیور کے لیے کہہ رہی تھی ذکیہ سے، مگر ابھی گھر میں اس نے ذکر نہیں ہے۔ انہوں نے ٹرے سے تھمائی۔ وہ بس اتنا ہی بول کے رہ گیا۔ مجھے تو بہت دکھ ہو رہا ہے، اتنی اچھی لڑکی کو ٹھکرا دیا ہے۔ پلیز امی بار بار مت ذکر کیا کریں۔ وہ لقمہ توڑ رہا تھا، حلق تک اس کا کڑوا ہو گیا تھا۔ امی خفیف سی ہو کر چیئر سے اٹھ گئی۔ تابش سمجھ گیا انہیں برا لگتا ہے۔ اس نے بے دلی سے چائے پی اور اٹھ گیا، شبینہ کی طرف چلا گیا۔ وہاں سمرا کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جبکہ سمرا بھی کچھ چونک گئی۔ کیا بات ہے، بڑی مصروف ہیں جو فون تک نہیں اٹھاتی ہیں۔ وہ سنگل صوفے پر بیٹھا۔ ہاں کچھ بڑی رہنے لگی ہوں۔ وہ تابش سے آج بات کرنا نہیں چاہتی تھی۔ تابش چائے پیو گے؟ شبینہ نے پوچھا۔ نہیں پی کر آیا ہوں۔ وہ ٹیک لگا کے بیٹھا۔ کیا ہوا، روشنا کی طبیعت ابھی بھی ٹھیک نہیں ہوئی؟ وہ پوچھنے لگا۔ ٹھیک ہے، فوراً ہی سمرا کھڑی ہو گئی۔ اچھا شبینہ میں چلتی ہوں، میرا دیور لینے آ گیا ہے، اس کی مس کال آ گئی ہے۔ وہ تابش کو اگنور کرتی ہوئی چلی گئی، جو تابش نے محسوس بھی کیا۔ شبینہ بھی وقتوں سے آ کر بیٹھ گئی۔ اریب صبح کے لیے گئے، رات کو ہی گھر آئے تھے۔ پورا وقت وہ گھر میں اکیلی بلائی پھرتی تھی۔ تابش میری ایک بات مانو گی؟ شبینہ نے پہلے تمہید باندھی۔ جو بھی بات ہوا کرے گی بول دیا کرو۔ پتہ نہیں کیا عادت ہے تم کو، سمرا باجی کی طرح وہ بھی یہی کرتی ہیں۔ وہ کھسیا کے بولا۔ روشنا اچھی لڑکی ہے، میں چاہتی ہوں کہ تم اس سے شادی کر لو۔ کیا؟ وہ بیٹھے سے کھڑا ہو گیا۔ سمجھ گیا سمرا باجی کہہ گئی ہوں گی آپ کو، ہے نا؟ کیا برائی ہے روشنا میں؟ وہ بولی۔ برائی نہیں ہے، مجھے شادی نہیں کرنی۔ پتہ نہیں کیوں تم سب اس لڑکی کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ دیکھنا آ جائے ایسی عقل ٹکانے لگاؤں گا کہ یاد رکھے گی۔ وہ دانت پیس کے بول رہا تھا۔ روشنا گھر آ گئی تھی، امی نے بتایا تھا، مگر ابھی تک سامنا نہیں ہوا تھا۔ شبینہ روز ہی اس سے روشنا سے متعلق پوچھتی تھی اور اب تو چڑ ہی ہونے لگی تھی۔ کہتے ہیں جتنا چیز سے بھاگو وہ اتنا آپ کے دل و دماغ پر اثر کرنے لگتی ہے۔ یہی کچھ تابش کے ساتھ بھی ہو رہا تھا۔ اتنی مزاج کہ اس کے چڑچڑاہٹ آ گئی تھی، سیدھی بات بھی بری لگتی تھی، اور بالآخر اس نے روشنا کو کال ملائی۔ آج سے پہلے کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی تھی۔ اس کا سیل آف ہے۔ تابش کو حیرانگی کا جھٹکا لگا۔ سیل کو بیڈ پر ڈالا۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید غم و غصہ کی وجہ سے اسے میسج نہیں کر رہی ہے، مگر سیل ہی اس نے آف کیا ہوا تھا۔ وہ اپنے روم سے باہر آ گیا۔ اوپر جاتے ہوئے بھی کچھ جھجک آنے لگی۔ چچی کا موڈ بھی اسے آف لگ رہا تھا۔ امی کیا چچی بھی نیچے نہیں آتی ہیں؟ لہجہ اس کا خاصا تشویش بھرا تھا۔ امی رات کے لیے روٹیاں بنا رہی تھیں۔ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، جب کچھ بہتر ہوتی اٹھ کر کھڑی ہو جاتی تھیں۔ دوپہر میں آ جاتی ہیں کبھی۔ وہ بدستور مصروف تھی۔ تابش کے ماتھے پر لکیریں پڑ گئی تھیں۔ وہ کچن سے نکلا، ابو صحن پر لیٹے تھے۔ ان کے سامنے اوپر جائے گا تو ضرور چونکیں گے، مگر پھر بھی اسے چین نہیں آ رہا تھا۔ وہ دبے قدموں سے گیٹ کی سائڈ پر آیا اور لمبے لمبے ڈھک بھرتا ہوا اوپر آ گیا۔ السلام علیکم چچی، آواز کو خوشگوار اور شوق بنا کے ان سے مخاطب ہوا۔ وہ بھی صحن میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ روشنا کے کان کھڑے ہو گئے، دل کی دھڑکنیں پھر بے ترتیب ہونے لگی۔ کتنے دن سے خود کو سنبھالا ہوا تھا، اس شخص کو بالکل نہیں سوچے گی وہ، اس کا خیال جھٹک کے آٹا گوندنے میں جت گئی۔ جیتے رہو، کیسے ہو؟ نوکری تو ٹھیک چل رہی ہے؟ چچی نے بھی نارمل لہجے میں اس کی خیریت پوچھی۔ سب کچھ اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے۔ آپ بتائیے؟ روشنا نے بڑے دن لگا دیے سمرا باجی کی طرف۔ وہ ان کے سامنے چیئر کھسکا کے بیٹھ گیا۔ سمرا ہی لے کے گئی تھی، آنے نہیں دے رہی تھی۔ شکر ہے میری بچی اب ٹھیک تو ہوئی، ورنہ تو طبیعت اس کی بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اسے بتانے لگی۔ تابش نے تقریباً 1 مہینے سے اسے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کوئی روشنا کا میسج وغیرہ آتا تھا۔ خالہ میں نے آٹا گوندھ لیا ہے، روٹیاں میں 9 بجے بناؤں گی۔ وہ دانی کلر کے کپڑوں میں اپنی شہابی رنگت اور سیڈول جسم کے ساتھ اس کے سامنے کھڑی تابش کو حیرت اور انصبات میں مبتلا کر گئی۔ شولڈر کٹ بالوں کی اونچی سی پونی نیل بریک لٹیں رخسار پر دائیں بائیں جھول رہی تھی۔ اس وقت ہوا بھی بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس کا تو پورا روپ ہی بدلا ہوا تھا، لگتا تھا تابش کو سکتہ ہو گیا ہو۔ چند دنوں میں وہ کتنی بدل گئی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، بنا لینا، سبزی میں پکنے کے لیے رکھ رہی ہوں۔ چچی کی آواز نے تابش کا سکتہ توڑا۔ وہ بھی اندر جا چکی تھی، مگر اس کے دل و دماغ کو جیسے وہ ہلا کر چلی گئی تھی۔ بیٹا چائے پیو گے؟ وہ سبزی کا کچرا شاپر میں بھرنے لگی۔ نہیں، میں نماز پڑھ کے کھانا ہی کھاؤں گا، تم بیٹھو، میں یہ بننے کے لیے رکھ دوں۔ وہ سارا کچھ اٹھا کے کچن میں لے جانے لگی۔ تابش بھی کھڑا ہو گیا، مگر اسے پتہ نہیں کیوں روشنا کا یہ روپ دیکھ کر بہت غصہ آیا تھا۔ کیا فاقے کر کے اپنا موٹاپا
کم کر لیا کہ کسی طرح میں تمہیں پسند کر لوں، بال بھی کٹوا لیے، میں تم سے کسی طرح متاثر ہو جاؤں۔ بلیک پینٹ پر ڈیپ میرون کلر کی ٹی شرٹ میں ملبوس اسے پھر جلانے کے لیے آ گیا تھا۔ زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تڑق کے جواب دیا، اور اسکول کے بچوں کی کاپیاں چیک کر رہی تھی۔ تابش کی موجودگی اسے ناگوار گزر رہی تھی۔ پھر یہ بال کیوں کٹوا لیے اور یہ موٹاپا کہاں چلا گیا؟ ضرور سمرا باجی کے دیور پر ڈورے ڈالنے گئی ہوگی، کیونکہ اس نے تو لفٹ نہیں کرائی۔ وہ اسے تنگ کرنے اور سلگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتا تھا۔ شٹ اپ، اتنی فضول بکواس آپ ہی کر سکتے ہیں اور آپ کا دماغ سوچتا رہتا ہے۔ اس کے تو آگ لگ گئی۔ فسوس خیز رسیلی آنکھوں میں خون سا اتر کر آیا تھا۔ تلملا کے وہ چیئر سے اٹھنے لگی تھی۔ تابش نے بازو سے پکڑ کے واپس بٹھا دیا۔ وہ گرتے گرتے بچی، اگر اس کا گریبان نہیں پکڑ لیتی تو ضرور گر سکتی تھی۔ ہاں، اب تو میرا گریبان پکڑ کے مجھ سے بدلے لوگی موٹی، آخر تمہارے ارادے کیا ہیں؟ وہ اس کے لیے اتنے قریب آ گیا کہ روشنا کی سانسوں سے سانسیں ٹکرانے لگی۔ دانت پیس کے ناگواری اور غصے سے منہ گھما لیا۔ سیل کیوں آف ہے تمہارا؟ وہ پھر دھاڑا۔ پلیز آپ دور رہ کر بات کریں۔ وہ اس کی اتنی قربت سے جل رہی تھی، دل کی دھڑکنوں نے شور مچانا شروع کر دیا تھا، چہرہ گرم ہو کر تمتمانے لگا، لب کچلنے لگی تھی۔ کیوں تم خود کو میرے لیے خوار کر رہی ہو؟ کیوں کر رہی ہو ایسا؟ روشنا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، خالی وجود ہے، اور تم خالی وجود لے کر کیا کرو گی؟ اس وجود میں موجود دل میں وہ جذبات ہی نہیں ہیں۔ میں بدلے میں تمہیں تمہاری محبت کے کچھ نہیں دے سکتا۔ کیوں مجھے پریشان کر رہی ہو؟ وہ تھکا تھکا سا بولتا ہوا روشنا کو گم کر گیا۔ وہ اس کی غمگین آواز پر حق تک سی رہ گئی۔ وہ پیچھے ہٹ گیا۔ کیوں مجھے گناہ گار کرتی ہو؟ کیوں کر رہی ہو؟ میرے علاوہ اور بھی تو انسان ہیں، ان میں سے کوئی تو ہوگا جو تمہیں تمہارے جذبوں سمیت چاہے گا، تمہاری قدر کرے گا۔ اس کی آواز میں آج غصہ نہیں، افسردگی تھی۔ میں آپ کو کچھ کہہ نہیں رہی، صرف آپ کی خوشی کے لیے میں نے اپنا سیل آف کر دیا ہے۔ میں فضول میں آپ پر مسلط نہیں۔ یہاں سے چلی گئی آپ کی وجہ سے، مگر یہ سب میرا حلیہ سمرا باجی نے بدلا ہے، میں نے نہیں۔ وہ بھی اسے واضح طور پر سمجھانے لگی۔ تابش کی پیشانی پر سوش کی لکیریں پڑ گئی۔ سمرا باجی نے اسے جانے کیوں اسے یقین ہی نہیں آیا۔ وہ بھی تو اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ روشنا کو وہ ایک ٹک بغور دیکھے گیا۔ وہ نروس ہونے لگی اور سائڈ سے ہو کر نکل گئی۔ اب کیا مسئلہ ہو گیا؟ عمار اور وہ ریسٹورینٹ میں بیٹھے ڈنر کر رہے تھے۔ جب بھی دونوں ملتے تھے کہیں بھی ڈنر کا پروگرام سیٹ کر لیتے تھے۔ وہی سب گھر والے کہہ رہے ہیں، شادی کر لو۔ بریانی کی پلیٹ میں وہ چمچ چلا رہا تھا، مگر اس کا ذہن الجھا ہوا تھا۔ پھر کر کیوں نہیں لیتے؟ جب تم بتا رہے ہو تمہاری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، ان کا سوچ کے ہی کر لو، عمار نے اسے سمجھایا۔ وہ بس اتنا ہی بولا، کیونکہ اپنے دوستوں اور کولیگز سے اپنی پرسنل گھر کی باتیں زیادہ شیئر کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ دونوں سے ہمیشہ ناپ تول کے گفتگو کرنے کا عادی تھا۔ وہ ہر ایک کے سامنے اپنے گھر کی ٹینشن بھی بیان نہیں کرتا تھا۔ وہ الجھا پریشان ہی رہا، کچھ نہیں آ رہا تھا، ابھی تک بھی کسی فیصلے پر نہیں پہنچا تھا۔ شبینہ نے اس سے بات چیت بند کی ہوئی تھی، اور یہ نئی بات نہیں تھی۔ اگر ان دونوں میں اکثر ایسا ہی ہوتا تھا، مہینوں بات نہیں ہوتی، کیونکہ شبینہ اپنے بڑے پن کا پورا فائدہ اٹھاتی تھی اور یہ اس کی چلنے نہیں دیتا تھا، مگر وہ ہمیشہ شبینہ سے ڈرتا تھا۔ وہ بہت غصیدگی اور ملال کا شکار تھا، ایسے میں ہمیشہ اس کا رخ سمرا کی طرف ہوتا تھا۔ پلیز سمرا باجی، کچھ تو بولیے، آپ جانتی بھی ہیں۔ وہ کھسیاہٹ میں مبتلا اس کے سامنے بیٹھا تھا اور وہ چپ تھی۔ کیا بولوں؟ تم اتنے بڑے ہو گئے ہو، خود سمجھ سکتے ہو اچھا برا، اور کیا بول سکتی ہوں؟ وہ نور اٹھے پن سے بولی۔ ٹھیک ہے، پھر جا رہا ہوں میں۔ آپ بھی ہر وقت ناراضگی دکھاتی رہتی ہیں، میری ٹینشن کبھی سمجھتی ہی نہیں ہیں۔ یہ الزام مجھے مت دیا کرو۔ تمہاری ٹینشن کو ہمیشہ میں نے اپنا سمجھا ہے۔ جب ٹینشن میں ہوتی ہوں تم میری بات مذاق میں اڑانے لگتے ہو۔ وہ بھی شکوہ کرنے لگی۔ آپ کب ٹینشن میں نہیں رہتی؟ ہر وقت تو رہتی ہیں۔ وہ طنز کرنے لگا۔ تابش، میں اس ٹائم کسی لڑائی جھگڑے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ میں نے جو تمہیں کہنا تھا کہہ دیا۔ تمہیں روشنا کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے دیور کے لیے سوچ چکی ہوں، کیونکہ میں اتنی سادہ اور معصوم لڑکی کو اس طرح اگنور نہیں کر سکتی۔ وہ اسے ایک لفظ جتا کے جواب میں طنز سے گویا ہوئی۔ تابش زج سا ہو گیا، فوراً ہی کھڑا ہو گیا۔ یاد رکھنا تابش، میری یہ بات، سچے لوگوں کی قدر کرو، محبت کرنے والوں کو اہمیت دو۔ زندگی میں اگر یہ موجود ہوں تو زندگی بہت خوبصورت ہو جاتی ہے۔ وہ اسے عادت کے مطابق سمجھانے کی اور ایک بار پھر کوشش کرنے لگی۔ آپ کے فلسفے پر مجھے اور غصہ آتا ہے۔ تمہیں اب آتا ہی کیا ہے؟ ہر وقت غصہ تمہاری ناک پر بیٹھا رہتا ہے، جبکہ یاد سے تم کیا کہتے تھے؟ سمرا باجی، مجھے غصہ ہی نہیں آتا۔ اس بات پر غصہ آتا ہے کہ مجھے غصہ کیوں نہیں آتا؟ وہ اس کی بات یاد دلا کے اسے شرمندہ کرنا چاہتی تھی۔ پہلے کی بات اور تھی۔ وہ لاجواب ہو گیا۔ ہاں ظاہر ہے، پہلے کی بات اور تھی، جب ادینہ تھی۔ پھر طنز کیا۔
آپ نے اگر ایسی ہی باتیں کرنی ہے تو میں اب آپ کے پاس آؤں گا ہی نہیں۔ وہ چڑ گیا، نہیں آنا؟ شروع سے تمہارے پاس ہے کیا سوائے دھمکیوں کے؟ شرم تو نہیں آتی؟ بڑی بہن پر ہر وقت غصہ نکالتے ہو۔ سمرا نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، جو کبھی اپنی غلطی مانتا ہی نہیں تھا۔ اتنے میں باسل اٹھ گیا تو وہ چونک گئی۔ ذیشان بھائی بھی آ گئے تھے، دونوں کا جھگڑا رک گیا۔ یار تابش، تم تو شکل ہی نہیں دکھاتے ہو اب، ذیشان نے اسے دیکھ کر مسکرا کر شکایت کی۔ وہ اصل میں ذیشان بھائی، آفس کی اتنی مصروفیت بڑھ گئی ہے کہ ٹائم نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ان کے سامنے معذب بن کے بیٹھ گیا۔ ان کا وہ احترام بھی بہت کرتا تھا۔ سمرا باسل کو سلانے کی کوشش کرنے لگی مگر وہ اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے تابش کو کھانے پینے کا بھی کچھ پوچھا؟ ذیشان نے سمرا کو مخاطب کیا۔ کھاتا ہی نہیں ہے، میں تو پوچھتی ہوں۔ سمرا کا چہرہ خفگی لیے ہوئے تھا۔ ذیشان بھائی میں اب چلوں؟ کافی ٹائم ہو گیا ہے، نکلا ہوا ہوں کافی ٹائم سے۔ وہ سیل پر ٹائم دیکھنے لگا، 6:30 ہو گئے تھے۔ عمار سے ملنے کے بعد وہ ادھر ہی آ گیا تھا مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ سمرا نے اپنے غصے اور ناراضگی کی وجہ سے ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کی۔ وہ افسردہ سا چلا گیا تھا۔ سمرا کو اس کا ہمیشہ خیال رہتا تھا مگر اسے روشنا بھی بہت عزیز تھی۔ وہ جتنی پریشان تھی کسی سے بھی نہیں کہہ رہی تھی اپنی یہ ٹینشن۔ شبینہ کی ڈیلیوری کے دن قریب آ گئے تھے۔ امی اس کی طرف ہی گئی ہوئی تھی۔ تابش کو ان کے جانے سے کافی پریشانی ہو گئی تھی۔ صبح اٹھ کر اپنا بھی ناشتہ بناتا اور ابو کو بھی دیتا مگر ابو کو ناشتہ روشنا دے جاتی تھی۔ صبح اٹھ گئی تھی، 7 بجے تک اسکول کے لیے نکلتی تھی۔ دونوں کا ناشتہ لے کر وہ نیچے آ گئی۔ پنک کاٹن کے پرنٹڈ کپڑوں میں اپنے سوگوار حسن کے ساتھ ٹرے ڈائننگ ٹیبل پر رکھ رہی تھی۔ وہ اسی وقت گرے پینٹ پر آف وائٹ شرٹ میں ملبوس پرفیوم کی بھینی بھینی مسحور کن مہک کے ساتھ روم سے نکلا تھا۔ روشنی اس کے مخیلون کی مہک سے پہچان جاتی تھی۔ پشت پر وہ موجود تھا، فلاسک سے اس نے آہستگی سے رکھا تھا۔ آپ کا اور طے ابو کا ناشتہ ہے؟ نگاہ نیچے کیے وہ مخاطب ہوئی تھی۔ گھنیری پلکوں کی جھالر کچھ گھبراہٹ سے لرز رہی تھی۔ تابش محبوب زدہ اس کے سوگوار حسن کو دیکھنے لگا جو اسے دیکھنے تک سے اجتناب برت رہی تھی۔ کیا بنا کے لائی ہو؟ ہمیشہ کی طرح فریش موڈ کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھا ہاٹ پاٹ کھول کے دیکھا، پراٹھے تھے۔ واؤ، تم نے بنائے ہیں یہ؟ چچی نے۔ وہ فلاسک سے چائے کپ میں انڈیلنے لگا۔ جی میں نے ہی بنائے ہیں، خالہ کا بلڈ پریشر کچھ ہائی تھا، آرام کر رہی ہیں۔ ظاہر ہے تم جو ایک فکر ہو ان کی بلڈ پریشر ہائی کرنے کی۔ وہ مسکرا کے مذاقہ خیز انداز میں طنز سے باز نہیں آیا۔ روشنا ناگواری سے لمبا سانس بھرنے لگی۔ وہ ہر بات پہ اسے لپیٹ لیتا تھا۔ زندگی میں یہ انسان کبھی سکون سے رہنے نہیں دیتا ہے۔ تلملاتے ہوئے اپنے قدموں کو گیٹ کی جانب کر لیا۔ اسکول کا ٹائم بھی نکلا جا رہا تھا۔ رات کا کھانا بھی بنا کے لے آنا، امی تو گئی ہوئی ہیں۔ اس نے پیچھے سے ہانک لگائی مگر وہ رکی نہیں، چلی گئی۔ ارے بات تو سنو، وہ پھر چیخا۔ آخر آپ کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، کیوں چیخ رہے ہیں؟ روشنا کو پیچھے سے آواز دینا اس کو بہت گرا گزرا تھا۔ تم نے سمرا باجی کے دیور کے لیے ہاں کہہ دی ہے؟ جی۔ وہ حیران رہ گئی۔ اس کے غیر متوقع سوال پر جواب میں اسے گھورنے بھی لگی۔ آپ کو اس سے کیا میری مرضی، ہاں کہوں یا نہ کہوں؟ نہایت اکڑ پن سے جواب دیا اور بڑبڑاتی، میں نیکسٹ ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کروں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔